सेक्टर का तल्लुक भी मेरे शहर फैसलाबाद से है। आप जानते हैं कि वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन बिजली और गैस की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा है कि हमारे शहर में वज़ीर ख़ज़ाना साहिबा बैठी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान की भी रीढ़ की हड्डी है, और ये सेक्टर जो है, ये अगर डॉलर लाने हैं मुल्क में तो ये सेक्टर सबसे नुमाया किरदार अदा कर सकता है। मेरे शहर में इस वक्त आधी से ज़्यादा लूमें बंद हैं, साइजिंग बंद हैं, प्रिंटिंग के जो मिलें हैं बंद हैं, स्पिनिंग मिलें बंद हैं, और उसकी वजह बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, और उस वजह से हमारा संतकार, हमारा मजदूर बहुत परेशान है। अगर हम इस सेक्टर को तवज्जो दे के दोबारा इनको चला दें, ये पहिया घुमा दें, तो मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान को जो डॉलरों का मसला है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं, हम खुद कफील हो सकते हैं अगर हम अपनी बरामदात को मुनासिब, जो कि बहुत कम रह गई हैं, अगर इनको बढ़ा दें तो ये सेक्टर, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में ये सेक्टर एक नुमाया रोल अदा कर सकता है और उससे बेहतरी आ सकती है। जनाब स्पीकर, महंगाई के हवाले से आपको याद होगा कि मजिस्ट्रेट होते थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। आज अगर एक चीज़ मंडी में 100 रुपए की है तो दुकान पे वही चीज़ 300 रुपए की बिक रही है। और हमारी हुकूमत, चाहे पंजाब की हो चाहे वफाक की हो, आप इस्लामाबाद को उठा के देख लें कि कोई चेक नहीं है किसी जगह। जो मिडल मैन जो क्रीम उतार रहा है, जो लूट रहा है, चाहे सूबे हों या वफाक हो, उसका किसी किस्म का जनाब स्पीकर कोई चेक नहीं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में बहाल किया जाए। दुकानों पे लिस्टें वेज़ा होती थी प्राइस की, आज पाकिस्तान में किसी जगह प्राइस की कोई लिस्ट वेज़ा नहीं। तो उस पर एक हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूं कोई 25 से 30% आम आदमी के लिए महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि दुनिया में महंगाई हो रही है, ये एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो मिडल मैन जनाब स्पीकर लूट रहा है, उसको किसी किस्म का उसका कोई चेक नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और इक़दामात के साथ साथ ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, वो निज़ाम बहाल किया जाए और इस निज़ाम के ज़रिए लोगों को सस्ती चीज़ें मुहैया किए जाएं, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को कम अज़ कम रोटी तो दे सके, जो एक बुनियादी ज़रूरत है। अब जनाब स्पीकर, तलीम में जनाब स्पीकर पाकिस्तान का जो हाल है, मैं समझता हूँ ना मुझे हाउस को बताने की ज़रूरत है, ना आपको। जो हमारी तलीम जो सरकारी स्कूलों में है, उसका भी हाल हम में से किसी से ढका नहीं है। और तलीम के लिए इन्होंने 70 अरब रखे हैं और 65 अरब रुपए चले जाने इनके अखराजात पे, और जनाब स्पीकर सिर्फ 5 अरब रुपया इन्होंने रखा तलीम में मज़ीद डेवलपमेंट के लिए। तो जनाब स्पीकर 5 अरब से क्या डेवलपमेंट होनी है, और क्या जनाब स्पीकर, ये तो तलीम पहले ही हमारे मुल्क में बुरा हाल है, और ऊपर से इन्होंने कहा चले हम भी इस तलीम के साथ मजाक कर ले। और इस पर मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, उस पर हमने ज़रा भी तवज्जो नहीं दी, और हमने जो मुल्क की तरक्की की चाबी है
اس چابی کو گم کرنے کی کوشش کی ہے. میری یہ گزارش ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اور اس میں فنڈز بھی مزید رکھے جائیں. اس کے لیے منسٹری کے ساتھ میٹنگز کر کے عام آدمی کے بچے کو جو سرکاری سکول میں تعلیم کا سٹینڈرڈ ہے، اگر یہ حکومت اس میں بہتری نہیں لا سکتی، اگر اس کو اچھی کتابیں، اچھی یونیفارم اور اچھا ماحول نہیں دے سکتی، ایسے بھی سکول ہیں جناب اسپیکر جو درخت کے نیچے لگتے ہیں. پنکھا تو دور کی بات، چھت تو دور کی بات. فیصل آباد میں میرے حلقے میں سکول ہیں جو درخت کے نیچے. چترالی صاحب کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد میں بھی، یہاں چترالی صاحب کو پتا ہوگا. لیکن یہ اس سیکٹر کو میں یہ ضرور کہوں گا، حکومت کو کہوں گا کہ مہربانی کر کے تعلیم کے سیکٹر کے لیے ضروری طور فنڈز جو ہیں وہ دیے جائیں، تاکہ ہم کم از کم سرکاری سکولوں میں کمرے، پکھے، بیٹھنے کی ٹیبلز اور واش روم، ایسے بہت سے سکول ہیں بچیوں کے جہاں پہ واش روم نہیں ہیں. یہ بنیادی ضرورتیں ہر سکول میں جس طرح پرائیویٹ سکولوں میں ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہی سٹینڈرڈ، زیادہ میں ڈیمانڈ نہیں کرتا لیکن یہ ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سکولوں میں سٹینڈرڈ ہے وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ سرکاری سکولوں میں کیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ اس بات پہ وزیر خزانہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، اس بات پہ ضرور توجہ دیں گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور ہمارے بچوں کا مستقبل کا سیکٹر ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر، صحت میری تو ویسے اچھی ہے، لیکن اوورآل جناب جو ہمارے اسپتالوں میں حال ہے، اگر کبھی میرے دوست جو گئے ہیں، اللہ نہ لے کے جائے لیکن مریضوں کو پوچھنے یا خود کبھی، ہمارے فیصل آباد میں سب سے بڑا ہاسپٹل الائیڈ ہاسپٹل ہے، اور وہاں پہ جناب اسپیکر آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بیڈ، ایک بیڈ پہ 2-2 3-3 پیشنٹ، اور باقی پیشنٹ جو راہداریاں ہیں ان میں نیچے زمین پہ، اور ادھر ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے. دوائی مفت، وہ ساری بار کے جنرل سٹور. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تمام فاضل ممبران سے میری گزارش ہے کہ اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں اور اونچی آواز سے گفتگو سے اجتناب فرمائیں. اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں جناب. جی لیڈر آف دی اپوزیشن. جی جناب اسپیکر شکریہ. جناب اسپیکر، حکومت نے جب میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کو انشور کیا تھا کہ ہر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں مفت دوائی ہر مریض کو ملے گی. جب جس کے پیچھے ہم لگے تھے، ہم تو اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں کہ ہم سے زندگی میں اگر سب سے بڑی کوئی غلطی ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم بھی گمراہ ہو گئے تھے، عمران خان کے پیچھے گئے تھے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. لیکن جناب اسپیکر، اس دور میں صحت کے محکمے کو جس طرح تباہ برباد کیا گیا ہے، اس طرح کسی اور محکمے کو برباد نہیں کیا گیا. بہت سے محکمے برباد ہوئے ہیں. اب یہ پوزیشن ہے جناب اسپیکر کہ کوئی فنڈز 4 سال میں ہاسپٹلز کو نہیں دیے گئے، صرف تنخواہوں کے پیسے دیے گئے ہیں. دوائیاں بند ہو گئی ہیں. وہاں پہ جو ایکس رے مشینیں ہیں یا دوسری جو مشینیں ہیں، اینجیوگرافی کرنے والی مشین فیصل آباد میں خراب پڑی ہے. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک طرف انہوں نے بیڈ دینے ہیں، بلڈنگز دینی ہیں، تمام جو مشینیں خراب ہیں ہاسپٹلز میں وہ ٹھیک کرانی ہیں، ان کو چالو کرانا ہے، اور اس کے بعد مفت دوائی جو میاں شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پنجاب میں پورا کیا. اب وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان میں، انہیں یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. اگر انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے ڈیلیور کرنا ہے تو پاکستان کے ہسپتالوں میں
مفت دوائی جو ہے، جو میاں شہباز شریف کا نعرہ ہے، اس پہ عمل کر کے دکھائیں تو پھر ہم اس چیز کو مانیں گے کہ انہوں نے ایک بہتر اقدامات کیا ہے۔ جناب اسپیکر، بجلی آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اب اتنی ٹائم تھوڑا ہے کہ ڈیم تو نہیں بنائے جا سکتے۔ ویسے تو ہمارے پاکستان میں چیف جسٹس بھی ڈیم بنانے کے فنڈ اکٹھے کرتے رہے ہیں لیکن اب ہمارے پاس ڈیم شروع کرنے چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ حکومت اس پر ضرور توجہ دے گی۔ شروع تو کرے، اللہ مدد کرے گا، مکمل ہوگا، لیکن جو شروع نہیں ہو پا رہے، اور ایک جو شروع ہے اس پہ بھی اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، میری یہ گزارش ہے کہ جو ایک ڈیم شروع ہیں اس کو تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہونا چاہیے اور اسے مکمل کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ سولر کے لیے حکومت نے جناب اسپیکر یہ کیا ہے بجٹ میں کہ سولر بنانے کے لیے جو را مٹیریل ہے اس پہ ڈیوٹی کم کی ہے یا ختم کی ہے۔ اصل جو سولر ہے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جناب، یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہی کر گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، وہ اگر یہ کہتے کہ سولر باہر سے منگوائیں، ہم ڈیوٹی نہیں لیں گے، تو اس سے ملک میں جو انرجی کا کرائسس ہے وہ بہت کم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے سولر جو تیار ہے، اگر کل آئے تو پرسوں 2 دن میں وہ لگ سکتا ہے، اس پہ کوئی رعایت نہیں دی۔ انہوں نے کہا یہ سولر بنانے والی فیکٹریاں خام مٹیریل منگوائیں گی، اس پہ رعایت دے رہے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سولر جو ہے، جو فوری طور پہ ریلیف دے سکتا ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان میں دھوپ بھی بڑی ہے، سورج بھی خوب چمکتا ہے، تو اگر سولر پہ حکومت ریلیف دے تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ ہمارا انرجی کا بحران جو ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور سستی بجلی بھی ہر آدمی جس کے پاس وسائل ہیں، انہوں نے اس کے لیے پیسے بھی رکھے ہیں لون دینے کے لیے۔ وہ لون خاص طور پہ جو ٹیوب ویلوں کے لیے رکھا گیا ہے، اگر اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ ہر ذمہ دار جو ہے کم از کم اپنے ٹیوب ویل پہ سولر انسٹال کرا سکے، تو اس سے ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرے گا، بجلی کی بچت بھی ہوگی، اور ذمہ دار کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے سولر پہ جو مراعات ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، اور سولر کو باہر سے منگوانے پہ بھی ڈیوٹی میں کمی کی جائے تاکہ سولر لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد جناب ونڈ پہ کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا، حالانکہ ہمارے پاکستان میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں ہم ونڈ سے بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن کسی قسم کا اس کا ذکر نہیں ہوا۔ خدا کے لیے اس پہ کام کریں، وہ بھی ایک سستی بجلی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا کے ہم اس پاکستان کو، جو اس وقت ہمیں بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے کارخانے نہیں چل رہے، ہماری ملیں نہیں چل رہی، ہمارے ٹیوب ویل نہیں چل رہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو اس میں اگر سولر اور ونڈ کا فائدہ اٹھایا جائے تو ہم لوڈ شیڈنگ سے بھی بچ سکتے ہیں، سستی بجلی بھی بنا سکتے ہیں، اور اپنی صنعت بھی چلا سکتے ہیں، اپنے ٹیوب ویل بھی چلا سکتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس سیکٹر کو خصوصی توجہ دی جائے، اس کے لیے فنڈز بھی رکھے جائیں، اور اس سیکٹر کو اگر ہم بہتر کر لیں اور اس سیکٹر میں اگر ہم مزید فنڈز رکھ لیں تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، ہمارے جو مدنی وسائل ہیں، بدقسمتی سے ہم ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ جتنے ہمارے پاس ہیں وہ ان کا اگر شمار لگائیں تو دنیا میں کم ملک ایسے ہیں جن کے پاس اتنے مدنی وسائل ہیں، لیکن ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ حکومت کو چاہیے
کہ اپنے مدنی وسائل پر بھرپور توجہ دیں اور ان ہمارے جو دریا سمندروں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اربوں ڈالر کے، ویسے ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں 2 ارب ڈالر کے لیے، اور اپنے اربوں ڈالر ہمارے پہاڑوں کے نیچے پڑے ہیں، ان کے لیے حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی، نہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے، ان پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے مدنی وسائل کو اپنے استعمال میں لے آئیں تو نہ ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری غربت ہے، جو ہمارے پہ قرض ہیں، ہم اس دونوں کو ایڈریس کر کے بہتر کر سکتے ہیں اگر اس پر حکومت خصوصی توجہ دے، اس کے لیے فنڈز رکھے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ امید ہے کہ یہ اس مسئلے کو سیریس لیں گے اور اس پر اقدامات کریں گے۔ جناب اسپیکر، حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ 30 سے 35% تنخواہ بڑھائی ہے اور سرکاری ملازمین کو بڑا اچھا پیکج دیا ہے، میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پنشن والے ہیں، جن کا اور کوئی اس زندگی کے اس عمر میں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی پنشن جو ہے وہ 17.5 بڑھائی گئی ہے۔ میں یہ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کو بھی 30% پر لے جائیں تاکہ پنشن لینے والے لوگوں کو ایک معقول مہنگائی میں اضافہ ہو سکے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آئی ٹی سیکٹر کو کیا گیا ایڈریس، اچھی بات ہے، لیکن اگر آئی ٹی سیکٹر کو مزید ایڈریس کیا جائے، مزید اس پہ انویسٹمنٹ کی جائے، یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارے نوجوانوں کا فیوچر ہے، اور اس سیکٹر میں اگر مزید مراعات اور پیکیج اور نوجوانوں کو اس کا موقع دیا جائے، جو کہ بجٹ میں مجھے بہت کم نظر آیا ہے، اگر اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو ہمارے فیوچر بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں مہنگائی اور بے روزگاری پہ خصوصی طور پہ اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی ترقی، خوشحالی، امن کے لیے ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہم سب مل کے پاکستان کو مضبوط کریں۔ پاکستان زندہ باد۔